अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। दिले जानम मन रकसम बाई बिस्मा भट्टी, एपिसोड 8। नावल स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं नावल। हाँ, पता लगवाया। रज़ा फ़ोन पर किसी से बोला। जी सर, सब कुछ पता लगवा लिया है, इब्रार शाह, और डिटेल्स आपको व्हाट्सअप कर दी हैं। आगे से भी जवाब आया। गुड, एक और काम कहा था मैंने। इसने दोबारा सवाल किया। आंखें खिड़की से बाहर सूरज के डूबने पर मरकूज थी। जी हाँ, सनम मैडम पर नज़र रखी है। इनके घर के बाहर अपने बंदे भी लगवाए हैं और अभी तक वो घर में ही हैं। आगे फिर जवाब दिया। ओके गुड, अपनी अमाउंट ले लेना आकर। वो कहता फ़ोन बंद कर गया और व्हाट्सअप ऑन किया और डिटेल्स खोल ली। काफ़ी देर वो खोजता रहा, अपने दिमाग में प्लान बनाता रहा। इसकी बहन इसके घर से किडनैप कोई हुई थी। मजाक नहीं था, इसकी तो जान बसती थी अपनी बहन में, और कोई इसे ले जाए बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पढ़ते पढ़ते मुस्कुराया। एक तस्वीर नज़रों के सामने की। ब्यूटीफुल मिस नगीन मलिक। इसकी तस्वीर पर मिशन स्टार्ट लिख कर कातिलाना मुस्कुराहट से इसे देखा। और इन सब में रज़ा फराज जमाली को क्या गर्ज कि मिस नगीन मलिक कितनी खूबसूरत हैं और कितनी मोहब्बत करती हैं। इसे बस ये मालूम था कि सारिफ मलिक, जो कि इब्रार शाह का गहरा दोस्त है, इसकी बहन को वो आंखों पर बिठाता है, इसको बहनों से बढ़कर प्यार करता है। और ये कैसे मुमकिन है कि तकलीफ़ मिस नगीन को हो और सारिफ मलिक और इब्रार शाह को ना हो। कोई नामे वफ़ा पूछे, मैं नाम तेरा लूँगी। ओह, आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लूँगी। जब चाहूँ तुम्हें देखूँ, आईना बना लूँगी। दीपा अपने ध्यान सीमा के साथ बैठी गा रही थी और सीमा भी हल्का हल्का सा झूम रही थी और लैपटॉप पर काम भी कर रही थी। गाजी, जो सीमा को बुलाने आ रहा था, इसकी आवाज़ सुनकर रुका। वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ और धीरे से सोफ़े के पीछे खड़ा हो गया और इसे सुनने लगा। वो बहुत खूबसूरत गाती थी। आगे जब वो रुकी तो वो इसके कान के पास सरगोशी में बोला कि दीपा डर कर उछली और सीमा ने भी इसे देखा, और फिर गाजी को, जो अभी भी वैसे ही सोफ़े पर बाजू रखे से देखता मुस्कुरा रहा था, काफ़ी महफूज हुआ वो इसके डरने पर। तुम बोतल के जिन की तरह क्यों नाजिल हुए? वो अपनी सांसों को सुकून में लाती इस पर गुस्से से चीखी। बदतमीज़, डरा दिया था। मामा बुला रही हैं सिमी। वो अभी भी इसे देखता सीमा को बोला। आह सीमा, इसका कान मरोड़ कर वो दूर दर्द से चीख उठा। ये तुम्हें मैं देख रही हूँ, तुम्हारे अंदर जो मिनट मिनट बाद बाहर के मुल्क की रूह आती है ना, सुधर जाओ। ना महसूस अंदाज में वो इसे बता गई थी कि वो इसे कैसे देख रहा है, और दीपा को तो समझ नहीं आई। जाओ जाओ तुम इतनी, वो कान छुड़ाता इसे बाहर को रास्ता दिखाता बोला। ये बदतमीज़ी करे तो अच्छे खासे मुक्के मारना। वो बाहर जाते दीपा को बोली। वाई नॉट मेरी जान, दीपा ने आंख मिंग करते कहा और हंसते इसे देखा। तुम इतनी सी हो, मेरा एक वार नहीं सह सकोगी। और इसकी ओवर स्मार्टनेस पर चोट करते बोला। बस बस, ये तुम लड़के और तुम लड़कों की खाम ख्यालियाँ। वो एक अदा से बालों को झटक बोली। वो आगे बढ़ा, बाजू पकड़कर खड़ा किया, कमर में बाजू हुमाइल की, दूसरे से गर्दन पकड़ी। वो तो एकदम के हमले पर बौखला गई और पटर पटर इसे देखने लगी। इसे मालूम ही नहीं हुआ कि क्या हुआ इसके साथ। अब मात दो हम लड़कों की खाम ख्यालियों को। इसकी गर्दन पर हल्का सा जोर देता बोला, और दीपा की धड़कनें इसके इतने पास होने पर मामूल पर नहीं थी। ये पहली दफ़ा था कि किसी लड़के ने इसे इतने करीब किया था। वो अपनी मोटी मोटी आंखों से इसे बस देख रही थी। वो बहुत हसीन था। हाँ, लड़कियां मरती होंगी इस पर, और ये सोच आते ही ना जाने क्यों इसे गुस्सा आया और एक टांग इसके घुटने के दरमियान मारी। उफ, वो दर्द से बुलबुलाता दूर हुआ और झुक गया। जंगली, वो दूर से दोहरा होता चीखा। दीपा नियाजी से पंगा विल नेवर चंगा। वो 10 फुट की दूरी पर रहा, और 10 फुट की दूरी पर रहा करो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई आज तक ऐसे पकड़ने की, समझे? शुरू में तो वो इसे मज़ा चखाने पर दाद वाले अंदाज में बोली, और 10 फुट की दूरी पर रहा करो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई आज तक ऐसे पकड़ने की, समझे? शुरू में तो इसे मज़ा चखाने पर दांत वाले अंदाज में बोली, लेकिन आखिर में वो इसे
لیکن آخر میں وہ ایسے سرد انداز سے بولی، اس کا ضروری تھا ایسے بولنا۔ وہ خود کو اس کے سامنے کمزور کردار کی ذرا بھی غلط فہمی نہیں ڈالنے دے سکتی تھی۔ وہ پاک تھی ہر لحاظ سے، تو وہ کیوں بنا حق کے اسے چھوئے بھی؟ وہ اس کو وارن کرتی کمرے سے باہر چلی گئی اور غازی خود کو کوسنے لگا۔ وہ بے اختیار ہی اس کی اور بڑھا تھا، لیکن یہاں وہ مان گیا کہ اس میں سچ میں 2 منٹ بعد باہر کے ملک کی روح آ جاتی ہے، جو یہ ذرا نہیں سوچتی کہ یہ پاکستان ہے، اس کا امریکہ، لندن، کینیڈا نہیں۔ بدھو، ذرا یاد کر میرے ہم نفس، میرا دل جو تم پہ نثار تھا، وہ گھٹا گھٹا سا جو پیار تھا، تیرے شوخ قدموں کی دھول تھی، میرا دل بھی بے قرار تھا۔ ذرا یاد کر میرے ہم نفس، میرا دل جو تم پر نثار تھا۔ کمرہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ رنگ جو کمرے کی رونق بخشے تھے، وہ بھی اس اندھیرے میں ڈوبنے کے لیے پوری جان کے ساتھ دے رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ہوا ہر وقت چلتی ہے اور اس کی آواز ہوتی ہے، اور اس کمرے میں کیسی ہوا تھی جو چل تو رہی تھی، سانسوں کو ہموار کرتے، مگر ایسے جیسے ساخت ہو، ساکن ہو، منجمد ہو، بے بس ہو اور چپ۔ وہ اندھیرے میں بھی کرسی پر بیٹھی سامنے نظریں ٹکائے ہوئے تھی۔ کبھی وقت تھا کہ یہ حالت اس کی بہن کی ہوا کرتی تھی۔ وہ آیا کرتی تھی اور اپنی بہن کا کمرہ روشنی سے بھر کر اسے جتاتی تھی کہ تم کیا ہر وقت اندھیرے میں رہتی ہو، اور وہ خاموش ہو جاتی مگر روشنی قبول کرنے کی کوشش نہ کرتی۔ لیکن اب تاریخ عجیب طرح سے ریپیٹ ہوئی تھی۔ اب اس کی ویسی حالت تھی جیسے کبھی صنم کی ہوتی تھی۔ اب اس کے خود کے کمرے میں اندھیرا تھا، وہ بھی کسی کے نام کی ہو کر اندھیروں کو نہ جانے کیوں ساتھی بنا رہی تھی۔ لیکن ایک بات جو نہیں تھی، اس کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی نہ تھا۔ کتنا بے رحم تھا! وہ اپنے نکاح میں تو کر گیا تھا، مگر نہ ختم ہونے والی سوچوں اور گہرے جنون میں مبتلا کر گیا تھا۔ انم، زرمین جمالی نے دروازے پر دستک دی، اور ان کی دستک سے اس کی یادیں سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ ذرا سی گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اندھیرا تھا، لیکن یہ تو معلوم ہی تھا کہ کون سی چیز کہاں ہے۔ انم، اندر ہو؟ سو تو نہیں گئی؟ دوبارہ ان کی آواز آئی۔ وہ اس وقت سخت تھکن محسوس کر رہی تھی۔ کیسے اس کی چاہ نے، اس کی تڑپ نے اسے چند دنوں میں بیمار سا کر دیا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، کمرے کی لائٹس جلائیں تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ روشنی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ہاتھ کو ہٹا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کیا بات ہے بیٹا، کہاں تھی؟ طبیعت ٹھیک ہے نا میری بیٹی کی؟ زرمین جمالی نے اس کی پیلی رنگت دیکھ کر کہا، ساتھ میں ماتھا بھی چیک کیا۔ بخار تو نہیں تھا؟ جی ماما، بس سردی کے جو دن ہیں، بس ذرا سی سستی ہوئی اور کچھ نہیں، وہ خود کو کمپوز کرتے بولی۔ اچھا میرا بیٹا، میری بات سنو۔ ابھی کچھ دیر پہلے رجب بھابی کی کال آئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ آئیں گی شام میں گھر، اور ان کے ساتھ جا کر کچھ شاپنگ کر لینا۔ وہ صنم کو یاد کرتے تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ ماما، ان کو تکلیف تو ہوئی ہوگی نا؟ صنم کی جگہ مجھے اور راہم وہ تو بہت زیادہ خوش تھے۔ کیوں یہ موڑ آ گیا ماما میری زندگی میں؟ کاش راہم کی شادی ان کی چاہت سے ہو جاتی۔ وہ بکھرے لہجے میں اپنی ماں سے بول پڑی۔ اس کو چین نہیں آ رہا تھا کہ راہم اس کا ہو کر بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے نکاح میں ہے، مگر وہ اس کی چاہ میں نہیں۔ کیسے گزرے گی اس کرب میں زندگی؟ جسے چاہا وہی محبت نہیں کرتا۔ مایوس ہو رہی ہو اللہ کی رحمت سے؟ انہوں نے ہمت بندھانے کے لیے اس کا ماتھا چوم کر پوچھا۔ نہیں، ایک اللہ کا ہی تو سہارا ہے، اس کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتی ہوں میں؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ پھر صبر کرو میری بچی، چاہتوں کو حاصل کرنا آسان کام نہیں، یہ تو دھیرے دھیرے آپ کی دسترس میں آتی ہیں۔ وہ بھی کوئی چاہت و محبت ہوئی جو فوراً سے مل جائے؟ انتظار صبر میں بہت چاشنی ہے بیٹا، اس لذت کو محسوس کرو، پھر غم نہیں لگے گا، پھر غم سے دوستی پانی آ جائے گی، پھر تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ کتنے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی اپنی بیٹی کی حالت۔ جس راستے کو اس نے چنا تھا، اس راستے کا اگلا قدم کہاں اور کیسے رکھنا ہے، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ لیکن اس کی کامیابی تبھی ملے گی جب وہ انہیں راستوں سے منزل تک پہنچے۔ کبھی بھی سیدھی سڑک کا مسافر اچھا ڈرائیور نہیں بن سکتا، اور یہ تو پھر محبت کا راستہ تھا، ایسے کیسے مل جاتا؟ جی ماما، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے صبر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں ساتھ چلوں گی۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی تو وہ اس کے گال پر بوسہ دے کر چلی گئی،
اور دروازہ بند کرتی دوبارہ روشنیاں بجھا گئی۔ جس کے دم سے روشنی تھی وہی مرجھایا تھا۔ یہ کیسے روشنیوں میں خود کو پہلائے؟ وہ گھٹی گھٹی سی نوائے دل میری آہ درد کا ساز تھی، جو پڑی تھی اشکوں نے ٹوٹ کر، کسی بے خدا کی نماز تھی۔ جسے رو دیا ہے ذرا جسے جسے رو دیا ہے ذرا ذرا، میری بے بسی کا فشار تھی۔ تیرا بھی دل بے قرار تھا، ذرا یاد کر میرے ہم نفس، میرا دل جو تم پر نثار تھا۔ ارے کون ہے بھائی جو میرے بیٹے کا دل لے گئی؟ احتشام ملک نے اپنے بیٹے کو چھیڑتے کہا۔ بابا، شی از سو لولی، آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ جلدی سے رشتہ لے جائیں بس۔ سارم تو دیوانہ سا ہو رہا تھا اپنی کیفیت بتاتے ہوئے۔ اپنے باپ کے ساتھ دونوں کی بہت بنتی تھی، آرام سے کچھ بھی کہہ دیتے تھے۔ ارے کچھ بتاؤ تو، کہاں کی ہے، نام کیا ہے، کس کی بیٹی ہے؟ انہوں نے چائے کا سوپ لیتے پوچھا۔ سمیہ چودھری نام ہے، وہ یہاں کے مشہور بزنس مین احمد چودھری کی بیٹی اور راہم چودھری کی بہن ہے۔ یونیورسٹی جاتی ہے اور مجھے بہت پسند ہے۔ اپنی بات کہتا وہ اب اپنے باپ کا منتظر تھا، جنہوں نے ان کی محبت کو پروان چڑھایا تھا۔ ہاں نام تو سنا ہے میں، باقی میرا شیر جو کہے گا وہ ہوگا، انہوں نے مسکراتے کہا۔ اوہ بابا لو یو، وہ ان کے گلے لگا، ان کی زندگی جو اسے دلانے والے تھے۔ ارے واہ واہ، صبح صبح باپ کے گلے لگے ہو؟ بابا سچ سچ بتائیے کیا چال ہے اس کی، کیا مانگا ہے اس نے؟ نگین جو ناشتے کے لیے آ رہی تھی ان کو ایسے گلے ملتے دیکھا اور سارم کے بال کھینچے۔ بھئی جو اس نے مانگا ہے اس کے لیے اس بدتمیز بے شرم نے کوئی چاپلوسی کی ہی نہیں۔ احتشام نے اپنے بیٹے کو شرم دلانا چاہی جو بے باک انداز سے اپنی محبت اور شادی کی بات کر رہا تھا۔ ہا 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 ہا، ظاہر ہے بابا ایسے کاموں میں ڈرنا اور شرم نہیں کرنی چاہیے، اس نے نگین کے بال کھینچتے باپ کو آنکھ دبا کر کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے سیما مان جائے گی؟ نگین نے استزادیہ ہنس کر کہا۔ دونوں باپ بیٹوں کے مسکراتے چہرے سمٹے۔ ظاہر وہ سوال کیوں مایوسی والے کر رہی تھی، بلکہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، وہ انکار کیوں کرے گی؟ سارم نے اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہا۔ اچھا، جو تم کر چکے ہو اس کے بعد بھی وہ تمہیں اپنی بیٹی دے دیں گے؟ نگین کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کیا مطلب؟ احتشام ملک نے حیرانگی اور پریشانی سے پوچھا۔ سارم بھی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ جو تم نے اور ابرار بھائی نے کیا ہے اس کا کیوں نہیں بتایا بابا کو؟ اور سرد لہجے میں اسے گھورتے بولی۔ سارم کا رنگ ایک دم سفید ہو گیا، بدتمیز باپ کے سامنے شروع ہو گئی۔ یہ تو راز تھا۔ احتشام ملک نے ناسمجھی سے سارم کو دیکھا۔ اپنی بات کی وضاحت دو، احتشام ملک نے سپاٹ چہرے سے کہا۔ بات ان کو چھوٹی نہیں لگ رہی تھی اور پھر نگین نے من و من ساری بات بتائی کہ کیسے یہ اور ابرار صنم کے گھر گئے جس دن اس کا نکاح رکھا گیا تھا اور اغوا کر کے لے آئے۔ سارم کا سر جھک گیا، وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سارم کیا یہ سچ ہے؟ احتشام ملک کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بچے ایسے بھیانک عزتوں پر آنچ دینے والے کام کر گزریں گے۔ جی بابا، وہ سر جھکائے کہا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کر آئے ہو؟ کسی کی بیٹی کو، کسی کے گھر کی عزت کو تم کڈنیپ کر لائے ہو۔ ابرار بیوقوف تھا کیا؟ اسے یہ امید نہیں تھی۔ یہ صرف میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہے سارم، اس لڑکی سے اس کے پورے خاندان کی عزت جڑی ہے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری اپنی ایک بہن ہے، تمہیں ڈر نہیں آیا کیسے تم نے اور ابرار نے یہ حرکت کر دی؟ اگر نکاح کیا تھا تو اسے سب کے سامنے قبول کیوں نہیں کیا؟ ایسے چوری چھپے کیوں لے کر آ گیا وہ؟ اور تم نے اس کا ساتھ دے دیا؟ بیوقوف نہ ہو تو؟ اور تم نے جو کیا ہے اس کے بعد تمہیں خواہش ہے کہ میں تمہاری شادی ادھر ہی کروا دوں جہاں کی عزتوں کو تم رول کر آئے ہو؟ بغیرت کیسے بن گئے تم؟ سارم، احتشام ملک تو غصے سے پھٹ پڑے۔ نگین نے سر جھکا لیا، اسے بتانا ہی تھا کتنے آرام سے اس کے دونوں بھائی گھوم رہے تھے۔ سارم نے مارے شرم و بے عزتی سے سر نہ اٹھایا گیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ احتشام ملک بولتے ہی اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے اپنی اینجل کو پانا، پر کیوں رکاوٹیں آ جاتی ہیں؟ وہ خاموشی سے باہر چلا گیا اور نگین کی آنکھیں پانی سے بھری تھیں۔ آپ نے کیوں کیا داسا بتائیں؟ وہ دھاڑا تھا کہ شاہ حویلی کانپ اٹھی تھی۔ سب ملازمین اس سے دور دور چھپے بیٹھے تھے اور جب وہ آیا تھا تو داسا تو خوش ہوئی، لیکن جب اس نے اپنی جانم کے ساتھ دھوکے بازی کا سوال کیا تو اس کی داسا بالکل خاموش ہو گئی۔ ان کے پاس جواب نہیں تھا جس سے وہ اپنے چھوٹے شاہ اپنے بیٹے کی نشانی کو صفائی پیش کرتی۔ داسا جواب دے، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ کیسے میں تڑپ تڑپ کر رویا تھا آپ کی گود میں کہ اس نے میرا یقین نہیں کیا
اور مجھے ایسے تڑپتے ہوئے دیکھ کر کیسے آپ چپ رہیں؟ میں اس سے دور ہو گیا، یہ سمجھتا رہا کہ وہ میری محبت کے قابل نہیں، لیکن اس لڑکی نے تو عشق کیا تھا اپنے شاہ سے، وہ کیسے مجھ پر یقین نہ کرتی؟ وہ دکھ تکلیف سے چیخ رہا تھا، اس کے اپنے تھے تکلیف دینے والے، وہ باہر کیا گرا کرے؟ ہم کیا کرتے؟ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ باہر سے کسی لڑکی کو شاہ حویلی کی بہو بنائے، ہمارے خاندان میں باہر شادی کوئی کرتا ہی نہیں۔ ہم جانتے نہیں ہم نے غلط کیا، اس کی سزا تم نے مجھے یہ دی کہ حویلی سے گئے تو شکل نہیں دکھائی، اور اب بھی ہم سے ملے تک نہیں۔ وہ روتی شرمسار ہوتی اس سے کہہ رہی تھی، آپ نے بہت غلط کیا، پر آپ فکر نہ کریں، میری بیوی تو وہ پہلے ہی تھی، اب وہ شاہوں کی نسل بھی بڑھائے گی۔ اب پھر کچھ کر لیں ہماری بربادی کے لیے، اور ہاں، اب اگر کچھ کریں تو سیدھا جان سے مار دینا، کیونکہ ہم اب الگ نہیں ہوں گے۔ معاف نہیں کروں گا آپ کو کبھی، وہ ان کو سرد لہجے میں کہتا حویلی سے گاڑی بھگا لے گیا۔ شاہو، چھوٹے شاہ، وہ پیچھے لڑتے جسم کے ساتھ بولی اور زمین بوس ہو گئی۔ بیگم صاح، ملازموں میں ایک دم بھگدڑ مچ گئی۔ بھائی سیما کمرے میں آئی تو اپنے بھائی کو دیکھا جو کمرہ اندھیرے کیے بیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس دل کٹ سا گیا اپنے ڈیشنگ بھائی کی اس حالت پر۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اندر آئی، روشنی جلائی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہا۔ وہ چل کر اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی بھی سر بیڈ سے لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کو دیکھتی رہی کہ اب وہ رسپانس کریں اور آگے بڑھ کر اپنی بہن کو بازو کے گھیرے میں لے ہر الٹی سیدھی باتیں سنے، مگر وہ کیسا مرجھایا تھا، اسے رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ بھائی، وہ رونے لگ گئی، موٹے موٹے آنسو اپنا راستہ بناتے آنکھوں سے امڑ آئے تھے۔ وہ کافی دیر خاموش رہا، پھر فوراً سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے خاموش تھا۔ اس کی تکلیف اتنی تھی کہ شاید اسے بیان کر پاتا۔ اس کی چندہ، اس کی بہن، اس کی بیٹیوں جیسی بہن اس دکھ کو محسوس کرتی بے بس ہو رہی تھی۔ بھیا سنو، وہ پھر سر اٹھا کر اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا۔ نہ کرو، ایسی حالت نہ بنائیں، مجھے نہ ماریں، ایسی حالت میری جان لے لے گی بھائی۔ وہ اپنے بھائی کا اجڑا اجڑا اداس چہرہ، آنکھیں سرخ اور موٹی جو رت جگہ کی گواہ تھی، اور بخار سے تپتا جسم، اسے کہاں عادت تھی اپنے بھائی کو ایسے دیکھنے کی؟ میرے بس میں نہیں ہے چندہ، میں کیسے سمجھ لوں؟ جسے اپنا بنانے گیا تھا اسے بنا نہ سکا، بلکہ کسی ایسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے آیا جس کے ساتھ کی کبھی طلب میں کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو میری بہنوں جیسی تھی، میں کیسے دل کو سمجھا لوں؟ وہی تو دل میں ہے، روح میں اس کا ہی نشہ ہے۔ میں کیسے بھول جاؤں کہ وہ میری نہیں، وہ کسی کی ہے۔ وہ میری نہ ہوتی، چاہے مجھے نہ اپناتی، مگر ایسے نہ ہوتا چندہ، ایسے نہ ہوتا۔ میری طلب بس صنم تھی، میں کیسے آگے بڑھ جاؤں جس لڑکی کو اتنے سالوں سے دل میں بسایا، کبھی خود سے بھی اس کا ذکر نہ کیا کہ کہیں اس پر کوئی غلط بات نہ آ جائے، جس کے عشق میں فنا ہونا چاہ رہا تھا، وہی میری نہ ہو سکی۔ کتنے آرام سے مجھ سے دور ہو گئی۔ کاش مجھے معلوم ہوتا، میں اسے سوچتا ہی نہ، اس کی چاہت کو دل میں آنے دیتا ہی نہ، دل چیر دیتا، روح فنا کر دیتا، مگر ایسا نہ سوچتا۔ کاش یہ پل نہ آتا، کاش وہ 26-27 سال کا خوبرو مرد اپنی محبت کے اس مختصر سے دورانیے کو اپنی بہن کے سامنے بلک بلک کر روتے بتا رہا تھا، اپنی سانسوں کے چلنے کا جواز مانگ رہا تھا۔ وہ فنا ہو رہا تھا اس کی یادوں میں ہی۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا اپنے دل کو، نہیں برداشت ہو رہی تھی اس کی دوری۔ بھائی، وہ کسی کی امانت تھی، جو ہوا اس کے ساتھ وہ کم ہمت تھی، نہیں بتا سکی اپنے گھر والوں کو کہ کسی کی نکاح میں ہے، اور جب ہمت کر کے بتایا تب کسی نے سنا نہیں۔ آپ بتاؤ، اگر وہ سب کے پریشر میں نیچے نکاح کے بول پڑھوا لیتی تو کتنا گناہ تھا، بھلا نکاح پر نکاح کیسے ہوتا؟ وہ تو غدار نکلتی، اپنی چاہت کی، اپنے نکاح کی، اپنی زندگی کی، اپنے رب کے بنائے گئے اصولوں کو توڑتی۔ اور آپ کیا اس گناہ کے ساتھ جی لیتے؟ یہ اچھا ہوا کہ پہلے آپ کے سب کھل گیا، بعد میں کھلتا تو آپ کیا کرتے بھائی؟ تب زیادہ اذیت ہوتی آپ کو۔ جس کو دسترس میں لینا چاہتے تھے اس کو ہی گنہگار بنا دیا۔ یہ پچھتاوا آپ کو ساری زندگی سکون نہ لینے دیتا۔ وہ اپنے بھائی کے آنسو صاف کرتی، اسے دلاسا دیتی، روشنی سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کا بھائی سیراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جو اسے مار ڈالے گا، اور اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا۔
میں نے اسے بہت چاہا سمی، بے پناہ۔ وہ پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میرا بھی یقین کرو نا، جس کی یہ حالت ہے بلا وجہ نہیں، کسی نامحرم سے محبت کر بیٹھے ہیں، اللہ کے اصولوں کو توڑ رہے ہیں، اپنے لمحوں کو گناہ سے بھر رہے ہیں۔ سیما نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر سوال کیا۔ راہم نے چونک کر اپنی بہن کو دیکھا۔ وہ کیا سوال کر رہی تھی بتائیں؟ کیا قرآن میں لکھا ہے کہ کسی نامحرم کو چاہنا، وہ بھی اگر شادی شدہ یا کسی کے نکاح میں ہو؟ وہ دوبارہ سے پوچھ رہی تھی۔ سننے میں کافی کڑوی باتیں تھی، لیکن وہ اپنے بھائی کو بچانا چاہتی تھی۔ اس کے بھائی کے ساتھ ایک زندگی جڑی تھی جو اس کے نام کی تھی، جسے ساری زندگی راہم کے نام سے جینا تھا۔ وہ پاک تھی، تو اس کا بھائی کیوں دوزخ کی طرف جانا چاہ رہا تھا؟ راہم کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، بھلا نامحرم سے کیسی محبت؟ وہ محبت نہیں، کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن کیا بھائی؟ جنت منتظر ہے اور آپ دوزخ کو چوز کر رہے ہیں، حالانکہ دوزخ آپ کو اپنے قریب آنے سے منع بھی کر رہی ہے۔ جنت منتظر ہے آپ آئیں اور وہ آپ کو اللہ کی بے پناہ نعمتوں سے نواز دے، اور وہ آپ کو ہر دکھ سے بچا لے، اور آپ دوزخ کو چن کر دونوں جہانوں کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سیما کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے۔ اسے اس وقت سالم یاد آیا۔ وہ بھی تو نامحرم تھا، اور وہ خود کو اس کی محبت میں گرفتار کر بیٹھی تھی، خود کو سنبھال سکتی نہیں اور اپنے بھائی کو دین سکھا رہی تھی۔ سمی، بہت مشکل ہے، دل نہیں سنبھلتا۔ وہ سر جھکا کر بولا، ناممکن تو نہیں، انم بھابھی آپ کے نام سے جڑ گئی ہیں، جن کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی ہے، ان کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ میں نے تو سنا تھا کہ جو محبت کرتے ہیں وہ کسی کی بھی محبت کے احساسات کو بہت گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو کیا آپ کو ان کی تکلیف سمجھ نہیں آئی؟ یا یہ کہہ لوں کہ آپ کی محبت نہیں تھی؟ سیما نے اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالا۔ سیما، میری محبت سچی ہے، میں نے دل سے چاہا تھا صنم کو، وہ تو تڑپ گیا تھا اس کی بات پر۔ تو بتائیں انم بھابھی کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ یہ وہ بھی تو جانتی ہیں کہ آپ کتنا پسند کرتے تھے صنم آپی کو، اور آپ کے نکاح میں تو ہیں، مگر آپ کی چاہتوں میں نہیں، آپ کی دعاؤں میں تو نہیں، آپ کی سوچوں میں تو نہیں، آپ کی محبت تو نہیں۔ وہ تو ساری زندگی آپ کے نام کر دیں گی، اس لیے کہ آپ صنم آپی کو چاہتے رہے۔ نہیں بھائی، اپنے سے جڑی زندگیوں کو تباہ نہ کریں، قدر کریں، ورنہ خدا آپ سے یہ محبتیں جو آپ سے وابستہ ہیں کہیں چھین نہ لے۔ وہ اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی رو پڑی، سر رکھ دیا اس کے ہاتھوں پر۔ بھائی پلیز نہ کریں ایسے، نہ خود کو تباہ کریں، آپ کو آپ کو انا جلائیں اس نہ دکھتی بے معنی آگ میں۔ خدارا آگے بڑھیں۔ وہ رو رہی تھی اور وہ ساخت اس کے لفظوں کو اپنے دماغ میں گھومتا محسوس کر رہا تھا۔ میں تو دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے دل میں آپ کی محبت تب ڈالتا جب آپ میرے محرم بنے، ورنہ نہیں، یہ میرے بس میں نہیں آپ کو بھولنا۔ آپ کے لیے یہ رشتہ ناقابل برداشت ہوگا، میرے لیے تو قبول ہے، قبول ہے۔ آپ نہ ملتے تو میں کسی کی بھی نہ ہوتی۔ میرے ساتھ قدم بڑھا کر دیکھیے، وعدہ ہے کبھی بھی قدم ڈگمگائیں گے نہیں، مضبوط رہیے گا، سوچیے گا ضرور، نامحرم کو نہیں، محرم کو۔ اس کی باتیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ ہر طرف انم کی آوازیں گونج رہی تھیں، اس کے لفظوں کی سچائی اور اس کے دل کی پاکیزگی کی گواہ تھی۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر لیں اور پھر دھیرے سے کھول کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں اس کی چندا رو رہی تھی۔ اس نے اس کی زندگی کی التجا کی کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا اپنی اس چھوٹی سی شیرنی پر جس نے اپنے بھائی کو اندھیرے میں مرنے نہیں دیا۔ اسے جھنجھوڑا کہ ضروری تو نہیں کہ ہر محبت ملے، اللہ تو کبھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا، جوڑ ہمیشہ اس سے بنتا ہے جو اللہ چنتا ہے، جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ اور وہ مایوس ہو کر اللہ سے ہی شکوہ کر رہا تھا، جس نے ہر چیز، ہر نعمت دی۔ شکر ہے اس مالک کا جس نے اس کی بہن کے ذریعے اس کا دماغ کھولا، اور اس کے دماغ کھلا بھی۔ یقیناً اللہ چاہتا تھا کہ راہم چودھری سدھر جائے اور انم کی محبت کو اپنائے۔ بے شک وہ جس کو ہدایت دے وہی سدھرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ چندا، بس۔ اس نے اپنی پیاری سی چندا کو سینے سے لگایا اور اس کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ بس بس، اب نہ رو، بالکل نہیں، میری چندا اتنی پیاری باتیں کرتی ہے، مجھے آج معلوم ہوا۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا، بھائی میں جانتی ہوں مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں۔ جو آپ کے نام کے ساتھ جڑی ہے، اس کے ساتھ رشتے میں بس وفاداری دی ہے، انہیں مت تڑپائے گا۔ وہ سوچتی ہوں گی کتنی
کہ کتنی مشکل ہے آپ کے ساتھ رہنا کیونکہ آپ کے دل میں کوئی اور ہے، مگر آپ انہیں بتانا کہ زندگی میں وہ ہے جو اللہ زندگی میں دے دے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دل میں تو 100 خواہشات جنم لیتی ہیں اور دم توڑ دیتی ہیں بنا پروان چڑھے۔ ان کو تکلیف مت دیجیے گا صنم، آپ ہی سے محبت کا سوال شاید معاف ہو جائے، مگر انم بھابھی کا جو آپ کی منکوہاں ہیں ان کی تکلیف پر آپ سے سوال کیا جائے گا، اور اپنے رب کو ناراض نہ کرنا۔ وہ دوبارہ مسکرا کر اپنے بھائی سے التجا کر رہی تھی۔ اس کے 22 سال کی زندگی میں جتنا وہ نامحرم اور محرم کو سمجھ سکی، اپنی اتنی عقل سے وہ اپنے بھائی کو سمجھا گئی۔ تم دعا کرنا میں اسے کوئی تکلیف نہ دوں، میرے مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ وہ آسودگی سے مسکرا کر بولا۔ سیما نے خوشی سے اپنے بھائی کو گلے لگایا۔ اللہ نے سن لی تھی اس کی دعا، اب اس کا بھائی خود کو تباہی کی طرف نہیں لائے گا۔ میرے لیے مشکل ہے صنم کو بھولنا، لیکن مجھے اب آگے بھی بڑھنا ہوگا کیونکہ جو میرے نام کے ساتھ جڑی ہے وہ شاید مجھے بھی زیادہ گہری اور پاک محبت کرتی ہے تھی کہ اس نے مجھے اپنی دعاؤں سے مانگ لیا۔ وہ سوچتا آنکھیں بند کر گیا اور ایک ننھا موتی آنکھ سے ٹوٹ کر گال پر گرا۔ اے خاموش دل کی دھڑکنیں، ذرا میرا ایک کام کرو، میری چاہتوں کو جام بھرو، میری آنسوؤں کا میں بناؤ، میری سانسوں کا خمار لے لو، میرے دلبر سے جا کر کہو، اے ساری چیزوں کو لے کر فقط اتنا سا احسان کرو، سب کچھ گھول کر اپنے مے خانے میں ساقی بن کر پیار سے اپنے دیدار کا جام دو، میری تڑپ کو مان بخشو، اپنا دیدار میرے نام کرو، اے خاموش دل کی دھڑکنوں، ذرا میرا ایک کام کرو۔ اچھا گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ اس کا سر بے حد درد کر رہا تھا۔ وہ اپنی داسا سے لڑ کر خفا ہو کر آ رہا تھا۔ جن سے اتنا پیار کرتا تھا انہوں نے اس کی محبت کو دور کر دیا۔ 4 سال 4 سال وہ اس سے دور رہا، خود بھی تڑپا اور اسے بھی تڑپایا۔ اپنے دکھتے سر کو مسلتا وہ سر سیٹ سے لگا گیا اور آنکھیں موند لی۔ اس کی آنکھوں میں اس کی لرزتی آواز کے ساتھ چہرہ لہرا رہا تھا، مگر وہ اب پلٹنا نہیں چاہتا تھا۔ شاہ صنم کو صبح سے اس کے یوں جانے پر پریشان تھی اور اس کی ٹینشن میں بخار بھی چڑھا چکی تھی۔ دل کو دھڑکا لگا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ تبھی اس کی گاڑی کا ہارن سنا اور اوپر کھڑکی سے دیکھا۔ دل کو ٹھنڈ سی پڑ گئی، لیکن وہ گاڑی سے نکلا نہیں تھا۔ وہ اس کے نہ نکلتے دیکھ کر بھاگتی نیچے آئی اور اس کی طرف کے شیشے پر نوک کر کے کہا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اپنی دشمن جان کو سامنے پایا، جس کے چہرے کی ہمائیاں اڑی ہوئی تھی۔ دوپٹہ شاید گر چکا تھا یا کمرے میں ہونے کی وجہ سے لیا دوپٹہ لکھا ہوا ہے۔ دوپٹہ شاید گر چکا تھا یا کمرے میں ہونے کی وجہ سے لیا نہیں تھا۔ وہ اپنے نازک حسین سراپے پر آتش برپا کیے تھی۔ بالوں کی ہائی ٹیل کی ہوئی تھی اور آنکھوں کی سرخی اور لبوں کا گلابی پن اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے پریشان رہی ہے۔ دھیرے سے مسکرایا اور دروازہ کھولا۔ سب ٹھیک ہے شاہ، کہاں تھے؟ میں پریشان تھی، وہ اس کے گلے لگ کر بھرائی آواز سے بولی۔ اس نے محبت سے اسے ساتھ لگایا، باہوں کو کمر کے گرد مائل کیا۔ اس کے جسم سے اٹھتی تپش سے اندازہ ہوا کہ وہ پاگل بخار میں تپ رہی ہے۔ ابھی رات کو تو اس کا بخار اترا تھا، پھر چڑھ گیا۔ اس نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھایا، وہ بھی اس کی گود میں بیٹھی، اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے جواب کی منتظر تھی۔ بولے نا شاہ، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہاں تھے بتائیں نا۔ وہ چڑھ رہی تھی بخار کی وجہ سے۔ ابرار نے مسکرا کر اس کے ہونٹوں کو 2 انگلیوں میں دبایا، ایسے جیسے سگریٹ کو 2 انگلیوں میں پکڑتے ہیں۔ وہ اس مسکراہٹ سے ان پنکھڑیوں کو بوسہ دینے لگا، دھیرے دھیرے اور پھر پوری شدت سے، لیکن انگلیاں ویسی ہی تھیں اور ہونٹ بھی ایسے ہی او شکل میں انگلیوں کے درمیان تھے۔ مجھے مس کیا؟ دوسرے ہاتھ سے اس کے گال پر دل بنا کر پوچھا وہ، اور اس نے نم ہوتی آنکھوں سے سر ہلایا۔ کتنا؟ پھر سے نہ نظر آنے والے دل میں تیر بنایا۔ بہت زیادہ۔ ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ اب منہ سے کیسے کہتی؟ ہونٹ تو اس نے پکڑے تھے۔ وہ اس کے اس انداز پر ہنسا اور انگلیاں ہٹائی تو پھر بڑے بڑے ہونٹ وائبریٹ ہوتے اپنے مقام پر آئے۔ اتنا بخار؟ سزا دوں بیمار ہونے کی؟ اس کی گردن کے دونوں اطراف ہاتھوں کو رکھتے پوچھا اور نظریں اس کی سرخی مائل آنکھوں میں گاڑ دی۔ کمرے میں چلیں شاہ، پھر میں سزا خود ہی لے لوں گی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو بھی ایسے ہی پکڑ کر بولی اور فوراً ہونٹ چھوڑ دیے۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔
اس کی جانم تھی ادار کہاں رکھتی تھی شاہ سے۔ اس نے ایسے ہی گاڑی میں باہوں میں اٹھایا اور باہر نکلا، ٹانگ سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بتایا نہیں شاہ کہاں تھے؟ اسے بیڈ پر بٹھایا تو وہ ہاتھ پکڑ کر بولی۔ وہ آرام سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور سر جھکا لیا۔ اس کے سر میں بے حد درد تھا۔ داسا کے پاس تھا، کہتے وہ اس کی گود میں سر رکھ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے جھک کر اپنے شاہ کی آنکھوں کو چوما، جن آنکھوں سے اسے سکون ملتا تھا۔ اسے بوسہ دینا فخر کی بات تھی۔ انہیں درد دے کر آئے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب میں آپ کے پاس ہوں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے آرام سے میٹھی آواز میں پوچھا۔ ضروری تھا جانم، پر ابھی مجھے سکون دو، صرف میری سنو۔ اس کے ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھ دیے۔ وہ مسکرائی اور چہرے کو ہاتھوں میں بھرا، ماتھے کو چوما، آنکھوں کو، ناک کو، گالوں کو، تھوڑی کو، ہے کدھر کدھر۔ اسے نامکمل کیسے دیتے دیکھ کر وہ مصنوعی رغب سے بولا۔ کیا شاہ؟ معصومیت سے لبوں کو دبا کر پوچھا۔ نہیں، میرے چہرے پر ہونٹ نظر نہیں آئے۔ جو مین پارٹ ہے اسے ہی مس کر رہی ہو۔ اس کی گردن کو پکڑ کر اپنے چہرے پر جھکا کر کہا۔ منع کس ظالم نے کیا ہے؟ وہ اس کی ناک پر بوسہ دیتی بولی۔ وہ مسکرایا اور اس کے ہونٹوں کو گرفت میں لیا، مگر نرمی سے، پیار سے، اور دھیرے دھیرے ان ہونٹوں کی مٹھاس چکھنے لگا، ایسے جیسے لولی پاپ کو بچہ محبت سے چوستا ہو، اپنی پسندیدہ چیز سمجھ کر۔ اور کوشش ہوتی کہ ایک ہی دفعہ میں کھا جائے، مگر اگر ایک ہی دفعہ میں کھا لیا تو جلدی ختم ہو جائے گا، اس لیے سکون سے، پیار سے مزہ لیا جائے تاکہ رس زیادہ دیر تک ملتا رہے۔ ریڈ چیزی۔ اس کے نچلے ہونٹ پر زبان پھیر کر بولا، اور وہ مارے شرم کے اس کے چہرے پر چہرہ رکھ کر کھلکھلا اٹھی۔ یہ بھی شعر لکھا ہوا ہے، آپ خود ہی پڑھ لیں۔ آؤ انم نیچے، رجب بھابھی آئی ہیں نیچے۔ نیچے انم، زرمین جمالی نے آ کر اسے کہا، جو ابھی شاور لے کر نکلی تھی۔ آ رہی ہوں ماما، آپ چلیں۔ وہ بالوں کو کیچر لگاتی، دوپٹہ اوڑھتی شیشے کے سامنے آئی اور زرمین جمالی چلی گئی۔ ایک ایسے شخص کے لیے سجنے کا سامان کرنے جا رہی تھی جس کا صرف نام میرا ہے۔ شاید یہ بھی نہ رہے اب، یا شاید وہ ترس ہی کھا لے مجھ پر انم، وہ بھی کوئی چاہت ہوئی جس پر ترس کھایا جائے۔ میرے نہ ہوئے تو گلہ نہیں کروں گی راحم چودھری، اور اگر میرے ساتھ سفر کے لیے چلو گے تو اپنا بنانے پر مجبور کر دوں گی، اتنا کہ تڑپ جاؤ گے میری ذرا سی بھی دوری پر، وعدہ ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں کاجل لگاتی ایک عزم آنکھوں میں لیے باہر آئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ جو اپنے دھیان نیچے آ کر سلام کرنے لگی تھی، راحم کو رجب بیگم کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ راحم نے آواز کی سمت دیکھا، وہ خوبصورت لگ رہی تھی، پیچ کلر کی سمپل فراک میں، بلیک چادر کندھوں پر اوڑھے، بلیک ہی چوڑی دار پاجامہ میں حسین لگ رہی تھی، صنم سے ملتی تھی کافی۔ اف یہ صنم، وہ فوراً سے سر جھکا گیا۔ نہیں جانتا تھا کہ کب وہ اس کے شہر سے نکلے گا۔ آؤ میری بیٹی، رجب بیگم نے اسے پیار سے بلایا۔ وہ تو بہت خوش تھی انم جیسی بہو کو حاصل کر کے۔ آگے بڑھ کر ماتھا چوما، وہ بھی سر جھکا کر ساتھ بیٹھ گئی۔ ہمت اس میں بھی نہیں تھی کہ اس کی سر اٹھا کر اس ستمگر کو دیکھ لے جس نے فنا کیا اپنی محبت میں۔ چلیں بیٹا تاکہ ٹائم سے آ جائیں، زرمین جمالی سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ راحم اور رجب بیگم اٹھ گئی۔ آنٹی مجھے 2 منٹس دیں، میں عبایا پہن لوں، وہ ہچکچاتے بولی۔ ضرور بیٹا آپ جاؤ، رجب بیگم مسکرا کر بولی، اور وہ اوپر چلی گئی۔ دروازہ بند کیا تو دل کی اسپیڈ کی آواز کانوں میں بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کر دی، پھر مسکرائی۔ یقیناً وہ لڑا ہوگا اپنی ماں سے آنے کے لیے، مگر وہ آیا تو اس نے پھر فٹافٹ عبایا پہنا، حجاب کیا، نقاب باندھا اور نیچے آئی۔ راحم کی غیر ارادی طور پر نظر گئی تو دل کو جیسے دھاڑس ملی اس کو مکمل پردے میں دیکھ کر، اور وہ تینوں شاپنگ کے لیے نکل گئے۔ یہ دیکھو بہت خوبصورت ہے نا؟ رجب بیگم نے راحم سے کہا جو موبائل میں گم تھا۔ جی ماما اچھا ہے، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ اس نے سرسری سا دیکھا اور دوبارہ موبائل میں بزی ہو گیا۔ اس کو تو آگ لگا دو، ہر وقت ساتھ لیے پڑتے ہو، رجب بیگم نے دبے دبے غصے سے کہا تو انم ہنسی چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ راحم نے پورے طریقے سے اسے ہنستے نوٹس کیا تھا اور منہ بنا لیا ہنس رہی تھی، اور اس پر اس کی ماں کے سامنے کتنی چالاک تھی۔ اچھا جی چلیں جلدی کریں نا، وہ تنگ پڑ رہا تھا، وہ تو شاپنگ کے لیے آتا ہی نہیں تھا۔
سیما اور اس کی ماں کو کافی شوق تھا اس سب کا، اور کبھی کبھی احمد چودھری بھی ان کو جوائن کرتے تھے۔ اچھا مجھے یہ جویلری لینی ہے، کچھ تم لوگ ڈریسز سلیکٹ کرو۔ رجب انہیں ٹائم دینا چاہتی تھی، انم پزل ہو گئی، لیکن اسے بھی اب زیادہ وقت گزارنا تھا۔ یہ دیکھے راہم، اس نے ہمت کر کے ایک ڈریس کو سامنے کرتے کہا۔ راہم نے چونک کر اسے دیکھا کہ مجھے ہی بلایا تھا کیا، اور اس کی جرات پر کافی حیران بھی تھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں نا، گرین کلر خوبصورت ہے۔ وہ دوبارہ اس کی نظر کا نوٹس لیے بنا بولی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دکھائے گئے سوٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے مشکل لگ رہا تھا اس کے ساتھ زندگی کا سفر گزارنا، مگر اب تھوڑا فیل ہوا تھا کہ شاید وہ ایک قدم بڑھائے گا تو وہ دو قدم اس کی طرف آئے گی۔ آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ انم نے کتنی جرات سے مجھ سے بات کی؟ وہ شاپ سے باہر آئے تو انم نے رک کر پوچھا۔ اس نے ہلکا سا کہا، مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے، عمر بھر کے لیے، ایک دن کے لیے نہیں۔ اور راہم، میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں نے بہت چاہت سے اس رشتے کو اپنایا ہے، پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ کوشش کریں محبت نہ صحیح، عزت اور وفاداری بدلے میں دے دیں۔ وہ اس کو محبت سے کہتی اس شاپ کی طرف بڑھی جہاں رجب بیگم موجود تھی، اسے لاجواب چھوڑ کر۔ وہ کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا اور مسکرا دیا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہے اپنا نام دے کر، اور یقیناً وہ محبت سے اسے اپنا بنا لے گی، اور وہ دل کو بھی سمجھائے گا، اور اپنے محرم کو عزت اور وفاداری ضرور دے گا۔ کیسی ہو مس ویکنس؟ غازی نے اس کے بالوں کی لٹ کھینچ کر کہا جو اس کے گال پر ہوا سے جھوم رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اور یہ کیا تم الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہو؟ یوں منہ سے بولا کرو، ہاتھ چلانا بہت ضروری تھا کیا؟ وہ اس کے بالوں کو کھینچنے پر چیخی۔ تو اس میں اتنا شاؤٹ کرنے والی کون سی بات ہے؟ اتنے تمہارے سونے کے بال، سارے بال جا کر ردی والے کو، یا چلو بالوں والوں کو دے دینا جا کر۔ 5 روپے بھی نہیں دینے اس نے، اور کہا ہے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ میں بکتا ہی نہیں۔ وہ بھی غازی تھا، ایسے کیسے بات کو ہوا ہونے دیتا؟ تم زیادہ بکواس نہ کرو، کیوں آئے ہو؟ مجھے اسٹوڈیو کے لیے نکلنا ہے، جلدی بتاؤ۔ وہ اس کی بکواس کو صبر کے گھونٹ پیتی بولی، میں بھی آج گاؤں گا تمہارے اسٹوڈیو میں، چلو۔ وہ فوراً سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا گاڑی میں بیٹھا۔ میں یہاں سیما سے فائل لینے آئی تھی، تمہیں فری میں ساتھ لے کر جانے کا کوئی پلان نہیں تھا میرا۔ اترو، اس نے اس کی عزت کرتے کہا۔ تم سے کس نے پوچھا؟ میں بتا رہا ہوں، تم لے کر چلو بس۔ سیٹ بیلٹ باندھتا ہوا اسے زہر لگا تھا۔ غضنفر احمد چودھری، اپنا تشریف کا ٹوکرا اٹھائیں، میری گاڑی سے نکلیں اور دفع ہو جائیں، ابھی کے ابھی۔ وہ میٹھے انداز سے اس کی میٹھی میٹھی بے عزتی کرتے بولی۔ نو وے مس دیپا نیازی، اسٹوڈیو چلو ورنہ تمہارے باس کو میں کہتا ہوں کہ تم نہیں آ رہی۔ اس کا موبائل ہاتھ سے لیتے ڈائریکٹر کو نمبر سامنے کیا۔ بکواس نہ کرو، موبائل واپس دو میرا۔ دیپا دانت پیس کر بولی۔ اسٹوڈیو میں لے لینا، ٹانگوں کو سامنے ٹکائے کہا۔ تم ایک نمبر کے چول انسان ہو۔ غازی سے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اس پر۔ واٹ؟ کیا چول؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تم نے گالی دی مجھے، ہے نا؟ اسے تو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کون سا لفظ بولا گیا ہے اور کیا مطلب ہے اس کا۔ اب چپ کرو ڈھیٹ انسان۔ وہ اس کو دل ہی دل میں سلمتیں سناتی گاڑی سٹارٹ کی۔ تمہیں میں بعد میں پوچھوں گا، اس کو آنکھیں دکھاتا بولا۔ 10 منٹ کے بعد وہ اسٹوڈیو کے باہر تھے، اور اس دوران غازی نے اس کا سر کھا لیا تھا باتوں سے۔ یہ کیا ہے؟ تم کیا کرتی ہو؟ تمہیں اور کوئی کام نہیں؟ یہ بھی کوئی شغل ہوا؟ بلاں بلاں بلاں، دفع ہو باہر۔ اس نے تحریر چڑھا کر اترنے کو کہا۔ تم بھی، اس میں کہتا گاڑی سے نکلا۔ وہ دونوں اندر گئے۔ او گریٹ مسٹر چودھری، آپ آئیے۔ ڈائریکٹر نے جیسے غازی کو دیکھا تو مسکرا کر اسے اندر بلایا۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ دیپا کافی حیران ہوئی کہ اس کا کیا تعلق؟ احمد چودھری اور ان کے سنس کو کون نہیں جانتا؟ آئیے، وہ بھی خوشی سے بولے اور اندر آنے کو کہا۔ وہ بھی دیپا کے سامنے سے سینہ کڑا کر کے فخر سے چلا، اور دیپا نے دانت کچکچائے سے تپ چڑھ رہی تھی اس کی اوور ایکٹنگ پر۔ چلو دیپا سٹارٹ کرو، 4 منٹس ہے، ڈائریکٹر نے کہا، اور احمد چودھری کے بیٹے کے لیے کچھ سرو کرنے کے لیے باہر اپنے آفس میں گئے۔ پل بھر ٹھہر جاؤ، دل یہ سنبھل جائے، کیسے تمہیں روکا کروں، یہ سانگ ہے۔ دیپا نے اپنا شو کا سٹارٹ ہی سانگ سے لیا تھا، اور سب کچھ بلائے وہ مست سی گا رہی تھی، اور غازی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اس کی آواز کی مٹھاس میں کھو رہا تھا۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا اور غازی کو گٹار پکڑا گیا۔ اس نے پوزیشن سیٹ کی اور دیپا کو اپنی طرف اشارہ کیا۔ وہ گائے گا، اور جو گا رہی تھی، رچ کر بد مزاج
ہوئی، لیکن کیونکہ آن ایئر تھا اس لیے نہ بولی۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا؟ یقیناً سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جناب، زندگی ہو جاتی ہے مسرور پرنور جب ہوتا ہے کسی اپنے کا ساتھ نصیب۔ اگر تم ساتھ ہو، کیا خوبصورت گایا تھا جو میں نے گایا، یقیناً یہ آپ لوگوں کے دل کی تاروں سے چھیڑ خانی کرتا ہی ہوگا۔ تو جناب، ہم اپنے شو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ کو بنا دیر کروائے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دی گریٹ ویری پاپولر احمد چودھری کے سب سے چھوٹا بیٹا غضنفر احمد چودھری، جو حال ہی میں لندن سے ہائر اسٹڈی کر کے آئے ہیں، اور اس میں ملاقات سے پہلے ان کی ہی آواز میں ہو جائے ایک خوبصورت سا سانگ۔ وہ اپنے محسوس ایف ایم ہوسٹ کی طرح شو کا آغاز کر چکی تھی، اور آخر میں غازی کے ساتھ سامنے ہاتھ جوڑے کے عزت رکھنا، اس شو کو دنیا بھر سے لوگ سنتے ہیں۔ غضنفر نے کندھے اچکائے کہ دیکھ کٹو کیا ہوتا ہے آگے۔ میں نے سوچا کہ چرا لوں تیرے ہونٹوں کی یہ نمی، اور ایسے کہ رہ جائے اس چوری میں نہ کمی۔ یہ بھی سانگ ہے، خود ہی سن لیں۔ وہ گٹار کی تاروں سے کھیلتا میٹھی آواز سے رس گھول رہا تھا۔ اس کی آواز خوبصورت تھی۔ اس کی آواز تھی کہ کیا شو کی ریکارڈنگ ہائی جا رہی تھی۔ دیپا تو حیران تھی کہ یہ اتنا امیزنگ گاتا ہے کیسے، لیکن وہ خود اس کے سحر میں جگڑی تھی۔ وہ گا کر ہٹا تو اس نے فوراً بریک لی۔ ہاں، کیسے گایا تم نے؟ بہت اچھی آواز ہے غازی تمہاری، دیپا نے سراہا۔ اس کی شو کی ریڈنگ بھی تو بڑھا دی تھی۔ تمہارے لیے ہی گایا تھا، وہ گٹار کی تار کو چھیڑتا آنکھ ونک کر کے بولا۔ دیپا نے اس کی بات پر لیرکس پر نوٹ کیا اور شرم سے سرخ ہو گئی۔ کتنے بڑے بے شرم ہو، بغیرت بھی ہو تم، بکواس نہ کیا کرو۔ وہ اپنی خجل چھپاتی فی الحال اسٹوڈیو سے باہر چلی گئی اور پیچھے غازی کا قہقہ گونجا۔ اسے مزہ آتا تھا اس کی سرخ رنگت دیکھ کر، اسے تنگ کر کے۔ میری نظر میں تیرے سپنے، تیرے سپنوں میں ناراضی۔ اچھا، یہ سانگ ہے جی۔ تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ نمبر 8؟ یقیناً اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔